खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में सबको मैं सुनने वालों को देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए और सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। खुदावंद यकीनन आपको ज़्यादा मुबारक करेगा। आप जानते हैं कि हमने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है, कि एक टॉपिक को शुरू किया हुआ है। उस टॉपिक के बारे में हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें उस तलक से सीखी जाएं। हमने राह के बुत की बात की और असल बात यह थी कि हम सीखना ये चाह रहे हैं कि रोज़ा होता क्या है। कभी भी ना भूलें, रोज़ा की तारीफ हमने बताई थी और ये स्लाइड आपके सामने है कि रोज़ा एक अमल है जिसमें कोई भी शख्स अपनी जान, बदन, रूह की तरक्की के लिए या खुदावंद से मदद हासिल करने के लिए महदूद मुद्दत के वास्ते इरादतन खाना पीना छोड़कर वो खुदावंद की तरफ रजू होता है और खुदावंद के हजूर गिरियाजारी करता है। यानी उसका रजू या उसका ध्यान जो है वो खुदावंद की तरफ हो। तो अगर खाना पीना छोड़कर खुदावंद से मदद हासिल करने के लिए आप खुदावंद की तरफ अपनी आंखें लगा लें तो यूं समझिए कि ये आपका हकीकत में रोजा शुरू हो गया है। रोजा को मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने एक रास्तबाजी का काम कहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मत्ती की इंजील के 6 बाब में मेरे साथ चलिए। खुदावंद ने रोजा को डिफाइन करते हुए उसको बहसीयत रास्तबाजी का काम कहा। मत्ती की इंजील के 6 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। खबरदार अपने जो रास्तबाजी के काम है, जो लोग रास्तबाजी के काम करते हैं, खुदावंद ने इस बारे में खबरदार करके कहा कि ये दिखाने के लिए नहीं करना है, वरना तो आसमानी बाप के पास इसका कोई अजर नहीं। और फिर 3 काम मेरे खुदावंद ने इस जिम्र में बताए, खैरात, दुआ और रोजा। तो इन तीनों कामों के बारे में मेरे खुदावंद ने अलग अलग बताया कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंह का नाम अजवा, और फिर जब तुम दुआ करो तो वो भी रियाकारों की मानत न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर मेरे खुदावंद ने 3 नंबर पर रोजा को रास्तबाजी के काम में शामिल किया और क्या कहा, 16वीं आयत से पढ़िए। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो मतलब कहने का यह था कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा को रास्तबाजी के कामों में शुमार किया है। अब पूरी दुनिया में ये तीनों काम हो रहे हैं। तकरीबन खुदा को मानने वाली सारी कौमें खैरात भी करती हैं, दुआ भी करती हैं और रोजा भी रखती हैं। वो किसी भी सेंस में रखें, लेकिन वो समझा ये जाता है कि ये रास्तबाजी के काम हैं और रास्तबाजी के काम एक रास्तबाज को करने चाहिए। देयर इज नो डाउट इन इट। अब अगर कोई शख्स, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर कोई शख्स इन कामों के ऊपर ही रहे और वो यही समझता रहे कि मैं खैरात का काम कर रहा हूं, मैं खुदावंद से बड़ी दुआ कर रहा हूं और मैं रोजा भी रख रहा हूं, तो शायद मैं नजात याफ्ता हूं। बड़े गौर से मेरी बात को सुनना, इसमें शक कोई भी नहीं कि ये काम बहुत आला दर्जे के हैं। यूहन्ना को आवाज आई, मैं चाहता हूं मुकाशवा की किताब के 19वें बाब में चलिए, इन्हीं कामों के रेफरेंस से मुकाशवा की किताब के 19वें बाब की 7वीं आयत पढ़ी जाएगी आपके सामने। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमा हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादियां पहुंची। हाँ जी। और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। आप बर्रा की बीवी ने, यानी कलीसिया ने, जिसने आसमान पर जाना है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ जी। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। ये तशबीहन बात हो रही है कि उसको जो कपड़ा दिया गया है पहनने के लिए,
وہ چمکدار ہے، وہ صاف ہے، وہ مہین ہے اور وہ قطانی ہے۔ اب اس کپڑے کو کپڑے ہی نہیں سمجھنا، آگے یوحنا کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو چمکدار ہے، یہ جو صاف مہین قطانی کپڑا ہے، یہ کیا ہے؟ پڑھیے سر۔ کیونکہ مہین قطانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اصل میں یہ راست بازی کے کام ہے جو زمین پر مقدسین کر رہے ہیں، اور یوں مقدسین کے یہ راست بازی کے کام کرنے کے سبب سے وہ واقعی تیاری کی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ مثلا خیرات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ اور اگر آدمی یہ اس کا مطلب سمجھ لے کہ اگر میں خیرات نہ کروں گا، دعا نہ کروں گا اور روزہ نہ رکھوں گا تو میں راست بازی کے لباس سے خالی ہوں اور میں آسمان پر کیسے جاؤں گا، جبکہ یہی چیزیں ہیں جو مجھے آسمان پر جانے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور تیار کرنے کے لیے یہ راست بازی کا لباس ہے، اور یہ راست بازی کا لباس سیدھا سیدھا خیرات، دعا اور روزہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر ہم یہ راست بازی کا کام کرتے ہیں تو کیا آسمان پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ مقدس یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑا خبردار کرنے لگا ہوں، اس وقت دنیا کے اندر لوگ اپنی اس راست بازی کے کاموں کا پرتکیہ کر رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں زندگی میں خیرات کرتا رہا، اگر میں دعا کرتا رہوں گا، اگر میں روزے رکھتا رہوں گا تو بس میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی راست بازی کے کاموں کے ساتھ ذہن میں رکھیے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اگلی سلائیڈ پر ذرا بڑے غور سے دیکھنا، میں نے لکھا ہوا ہے کہ خبردار کبھی بھی اپنے راست بازی کے کاموں پر تکیہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کاموں کا اجر تو ضرور ہے۔ ذہن میں رکھیے، خیرات، دعا اور روزہ کا اجر تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمانی باپ ان کاموں کا اجر دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اجر میں آپ کو نجات دے گا۔ نجات کچھ اور بات ہے، اور راست بازی کے کام کرنے کا اجر کچھ اور مضمون ہے۔ ان دونوں کو مکس اپ نہ کریں۔ یہ اگلی بات ہے کہ نجات یافتہ لوگ راست باز کہلاتے ہیں، جن کو خداوند نے بلایا ان کو خداوند نے راست باز بھی ٹھہرایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور راست باز لوگ ہی راست بازی کے کام کرتے ہیں، اور مقدس راست باز ہی ہوتے ہیں، کرتے تو وہ یہی کام ہے، لیکن نجات ان کاموں کے سبب سے نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ کلام میں سے ذرا سرچ کریں، کلام کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں دعا، خیرات اور روزے کے سبب سے آسمان پر چلا جاؤں گا، میرا مطلب ہے آسمان کی بادشاہی میں چلا جاؤں گا، تو میں آپ سے سوری کروں گا، یو آر سم تھنگ ڈوئنگ رانگ۔ آپ کی سوچ غلط جا رہی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کلام کے ساتھ کھڑا کر لیں۔ نجات کا تعلق راست بازی کے کاموں کے ساتھ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نجات پانے کے بعد مقدسین کام یہی کرتے ہیں، لیکن یہ کام کر کے نجات نہیں ملتی۔ یہ جاننے کے لیے میں چاہتا ہوں پولس رسول کی اس بات کو پڑھیے ذرا۔ تیتس کو پولس رسول نے خط لکھا، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 4 آیت، جی پڑھیے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں۔ غور سے سنیے، پولس رسول کہتا ہے جو خداوند نے ہمیں نجات دی ہے نا رسولوں کو، وہ راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں دی، وہ کوئی خیرات، دعا اور روزے کے سبب سے نہیں دی ہے۔ تو پھر کس دن کیسے نجات دے دی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولس رسول روزہ نہیں رکھتا تھا؟ ارے یہودی تو روزہ رکھتے ہیں، پکا یہودی تھا پولس رسول، روزہ تو وہ رکھتا تھا، خیرات بھی کرتا ہوگا، دعا بھی کرتا ہوگا۔ او بھائی،
राष्ट्रबाजी के कामों के सबब से निजात नहीं मिलती। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कलाम को उसी तरह ही पढ़े, उसी तरह ही समझे जैसे लिखा हुआ है। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़हर हुई, जब खुदा ने अपनी मोहब्बत को ज़हर किया, अपनी उल्फत को ज़हर किया, कहाँ ज़हर किया? कलवरी के पहाड़ के ऊपर समझ आई सलीब मेरे खुदावंद मुनज्जी की मोहब्बत का ऐलान है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी पूरी दुनिया के गुनाहों के कफारे के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे खुदावंद ने अपनी मोहब्बत जाहिर की है कलवरी के ऊपर। अब आगे सुनिए, दोबारा पढ़िए सर इसको। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी। उसने हमको निजात दी। और गौर से सुनिए, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। और रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं कि हम खैरात करते थे, दुआ करते थे, रोजा रखते थे। इसका मतलब है आपने तो निजात को खरीदा है। हम निजात के लिए नहीं कुछ कर रहे। ये नहीं कि हम राष्ट्रबाजी के काम कर रहे थे, हमें खुदा ने निजात दे दी। ये बंदा रोजे बड़े रखता है, ये 40 के 40 रखता है। नहीं भाई, निजात और चीज है और ये राष्ट्रबाजी के काम और इसका अजर और चीज है। पढ़िए। बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक, अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्स के हमें नया बनाने, और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से निजात दी। आपको पता है यसुम मसीह निजात देने के लिए आया। क्या यसुम मसीह से पहले लोग रोजा नहीं रखते थे? ओ भाई, बनी इस्राएल की तारीख भरी हुई है रोजा से। और निजात यसुम मसीह देता है राष्ट्रबाजी के कामों के सबब से नहीं, ये मेरे खुदा की रहमत के सबब से है। और ये नई पैदाइश के गुस्ल से, जिसको आप बपतिस्मा कहते हैं, और रूह कुद्स के नया बनाने से, जिसको हम रूह से पैदा होना कहते हैं। आपको याद नहीं निकोदेमुस को मेरे यीशु ने क्या कहा था? मुझे यूं ही समझ आई है, यीशु ने उसको कहा तुम खैरात बड़ी करते हो, दुआ भी बड़ी करते हो, रोजे भी बड़े रखते हो, लेकिन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदा की बादशाही राष्ट्रबाजी के कामों के सबब से नहीं मिलती। इस काम के लिए आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग जो सिर्फ दुआ, रोजे और खैरात पर लगे हुए हैं और समझ रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं आसमान पर जाने की, ऐसा ना हो कि आप किसी मिस्टेक में हो। निजात पाने के लिए आपको पानी से भी पैदा होना है और रूह से भी पैदा होना है, नई पैदाइश के गुस्ल से भी और रूह को उसके नया बनाने के वसीला से। रसूलों को खुदावंद ने निजात दी है और आपको भी खुदावंद ऐसे ही निजात देना चाहता है। ये अगली बात है कि जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, निजात याफ्ता हो जाते हैं, राष्ट्रबाजी के काम वो भी करते हैं। ये नहीं कि वो भी खैरात करते हैं, वो भी दुआ करते हैं, वो भी रोजे रखते हैं। तो पहले नंबर पर आपकी ये बात आती है, पहले नंबर पे निजात, और दूसरे नंबर पर दुआ, रोजा और खैरात को रखिए। तो उस तरतीब को मेहरबानी करके अपना लीजिए। अगर आप सिर्फ इसी पर ही तकिया करेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक बात आपके लिए होगी। अगर आप इससे पहले मुखालफत करते रहे हैं नई पैदाइश के गुस्ल की और रूह कुद्स के नया बनाने की, तो भाई अपने राष्ट्रबाजी के कामों के सबब से आप आसमान पर नहीं जा सकते। राष्ट्रबाजी के काम हमें आसमान पर नहीं ले जाएंगे। ये अलग बात है कि निजात याफ्ता लोग भी यही काम करते हैं। अब अगली बात, जब रोजा रखो तो मैंने कहा था कि अजर है, निजात नहीं, अजर है। अजर जरूर है। पढ़िए सारे साहिब को दोबारा, बत्ती की इंजील के 6 बाब की 17 आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना। हाँ, अजर भी पाना है तो उस सूरत में भी रोजा किसी तरीके से रखना है। सिर्फ रोजा ही नहीं, सब गौर से सुनना, अजर वाला रोजा कुछ और होता है, रियाकारी वाला रोजा कुछ अजर नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके दुआ, रोजे का और खैरात का अजर अता करे, तो मैं खास रोजे की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए भी रियाकारी वाला रोजा आपको अजर नहीं देगा। पढ़िए दोबारा सर।
اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، ہاں جی، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ وہ پتہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شکل سے پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، او ہو تو اس سے میری بلے بلے ہو جائے۔ او بھائی، یہ روزہ رکھ کے بلے بلے کرنے والا روزہ ریاکاری کا کہلاتا ہے۔ پڑھیے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مطلب ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وہ ایسے ہی منہ بگاڑ رہے ہیں، ایسے ہی بھوکے پیٹ پھر رہے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہے اس کا۔ ہاں جی، مگر جب تو روزہ رکھے مگر جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، جی، فریش نظر آئے۔ ہاں جی، منہ دھو، ہاں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ ارے روزہ دار کو خداوند دیکھتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی اپنی توجہ بھی خداوند پر ہوتی ہے۔ اور پتہ خداوند کا کیا سسٹم ہے، خداوند کا آئین کیا ہے؟ خداوند فرماتا ہے تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ جب شخص ایک روزہ رکھ کے خداوند کی طرف رجوع ہوتا ہے تو خدا تو خود بخود اس پر اپنی نگاہیں رکھ لیتا ہے۔ وہ تو پوشیدگی میں اسے دیکھ رہا ہے، شاید دنیا اس کو نہیں جانتی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن میرا خداوند جانتا ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے واہ جی واہ، تجھے بدلہ دے گا۔ تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے، مطلب ہے کہ تو باپ کو نہیں دیکھ رہا، باپ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو واقعی صحیح روزے میں ہے، تو واقعی خداوند کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے، تو اس صورت میں خداوند تجھے بدلہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے ہر طرح کا روزہ جو ہے وہ بدلے والا نہیں ہوتا، روزہ وہی بدلے والا ہوتا ہے جس میں خدا ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اور خدا اس روزے میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوگا، یہ ہے میرے خداوند کا آئین۔ اب روزہ میں اس کا مطلب ہے ضروری بات ہے کہ ہماری توجہ خداوند پر ہو۔ یہ میں اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ کا اجر کیا ہے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، پہلے آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم صرف کھانے پینے والا ہی روزہ رکھیں کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور صبح کھانا ہے اور شام کو کھانا ہے، یا 24 گھنٹے کے بعد ہم نے کھانا ہے، تو مطلب ہے کہ دھیان ہمارا کھانے پینے پر ہی ہو، تو اس طرح کا روزہ اجر والا روزہ نہیں ہے۔ شاید آپ اس کو روزہ کہیں، لیکن خداوند اس طرح کے روزے کو اجر والا روزہ نہیں فرماتا۔ اجر والے روزے کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ اجر والا روزہ وہی ہے جس میں خداوند آپ کو دیکھے اور خداوند آپ پر توجہ کر لے، یعنی دوسرے لفظوں میں خداوند کی توجہ آپ کے اوپر لگ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ان روزوں کا میں ذکر کروں جو وہ کھانے پینے کے ہی سینس سے رکھتے تھے۔ اگر ہم ذکریہ کی کتاب میں چلیں، یہ دارا بادشاہ کے وقتوں کی بات ہے، مادیوں اور فارسیوں کی حکومت جب تھی۔ نکالیے سر، ذکریہ کی کتاب ہے، اس کا 7واں باب ہوگا اور اس کی پہلی آیت سے۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4تھے برس کے 9ویں مہینے یعنی کسلیو مہینے کی 4تھی تاریخ کو خداوند کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا۔ 4تھے برس کے 4تھا سال تھا دارا بادشاہ کا، اور اس کے 9ویں مہینے کی 4 تاریخ تھی، کسلیو کا مہینہ تھا یہودی کیلنڈر کے مطابق۔ اور بیتیل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کریں اور رب الفال کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں، کیونکہ کاہن اور نبی جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی سے پوچھا گیا بیتیل کے لوگوں نے، ہاں جی، کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں جیسا کہ میں نے سالہ سال کیا ہے؟ تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ اب جب سوال کیا گیا نبیوں اور کاہنوں سے، تو ذکریہ بھی تو نبی ہے نا، تو ذکریہ پر خدا نے سوال کا جواب بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے وہ جب اسیری میں تھے 70 سال، آپ کو پتہ ہی اسیری میں رہے، اور یہ 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزے رکھتے رہے۔ اب حیران ہوں گے 70 سال اسیری میں بھی رہے اور روزے بھی رکھتے رہے، پتہ نہیں کس مشکل میں یہ روزے رکھتے ہوں گے، لیکن رکھتے رہے۔ تو پڑھیے ذرا، تب رب الفواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہاں، کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ، کاہنوں کو بھی بتا دے اور مملکت کے لوگوں کو بھی بتا دے جن کے یہ سوالات ہیں، سن لیجئے
سن لیجئے, لوگوں کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ہم روزے رکھیں, اور اگر تو آپ نے رکھنا ہے نا وہ بنی اسرائیل والا روزہ یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں, تو یاد رکھیے اس طرح کا روزہ بڑا خطرناک اور بے فائدہ ہے. جی, کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا, 70 برس تک, یعنی ہر سال وہ 5ویں مہینے میں بھی روزے رکھتے اور 7ویں میں بھی روزے میں ٹھہر جاتے. ہاں جی, اور ماتم کیا, اور ماتم بھی کرتے. تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے ہی روزہ رکھا؟ یہاں پر میرے خداوند کی آواز سنیے, کلام نازل ہوا, کیا میرے لیے اور خاص میرے لیے روزہ رکھا. مطلب ہے کہ روزہ وہ ہے جس سے خداوند خوش ہو جائے, جس سے خداوند کی توجہ روزہ دار پر آ جائے. میرے لیے روزہ رکھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تم نے روزہ رکھا ہے, کیونکہ تم خداوند کی طرف رجوع ہی نہیں ہوئے ہو. تو پھر تمہارا رجوع کدھر تھا بھائی؟ پڑھیے ذرا. اور جب تم کھاتے پیتے تھے, تم کیا کرتے تھے؟ کھاتے پیتے تو تھے. یہ روزے میں کھانا پینا ہوتا ہے کہ نہ کھانا پینا ہوتا ہے؟ نہیں, کھانا پینا منع نہیں ہوتا ہے, لیکن طریقے سے ہوتا ہے, کسی ترتیب کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے. لیکن خداوند کھانے پینے کا ریفرنس دے کر بولتا ہے, کیا بولتا ہے جی؟ کہ جب تم کھاتے پیتے تھے تو جب تم کھاتے پیتے تھے ہر سال 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزے رکھ کر, اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے. اپنے ہی لیے نہ, یعنی تمہارا دھیان کھانے پینے پر تھا, تمہارا فوکس کھانے پینے پر تھا. ہاں جی, کیا یہ وہی کلام نہیں جو بس اتنا ہی کافی ہے. سنیے میری بات, بنی اسرائیل نے جو روزے رکھے, یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, 70 سال انہوں نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزے رکھے, اور اب پھر لگے ہیں وہ کریں جی ہم پھر روزے رکھے. تو خداوند کہتا ہے فائدہ کیا ہے, پہلے 70 سال رکھے ہیں تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ میرے لیے تو کوئی بھی روزہ نہیں رکھا, اور دھیان تو تمہارا کھانے پینے پر رہا ہے, 5ویں مہینے میں بھی اور 7ویں مہینے میں بھی. میرے لیے کہاں روزہ رکھا ہے؟ میری طرف تو تم رجوع ہی نہیں ہوئے ہو, تمہارا فوکس کہاں تھا؟ کھانے پینے پر. تو یاد رکھیے, اگر ہمارا فوکس کھانے پینے پر ہے, خدا کی طرف ہمارا رجوع نہیں, تو یہ روزہ رسمی روزہ ہے, اور رسمی روزوں کا اجر نہیں ہوتا, حقیقی روزوں کا اجر ہوتا ہے. حقیقی روزہ. آنے والی اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے کہ نینوا کے لوگوں نے حقیقی روزہ رکھا تھا, تو انہوں نے توجہ کھانے پینے پر نہیں, انہوں نے توجہ خداوند پر لگائی تھی. تو جب توجہ خداوند پر لگائی جائے, بلکہ کھانے پینے کو سائیڈ پہ کر دیا جائے, یہ نہیں کہ دھیان ہی کھانے پینے کے اوپر ہو, جیسے دارا بادشاہ کے وقت کی بات ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے, اس طرح کا روزہ جو ہے جس پر توجہ کھانے پینے پر ہو, یہ رسمی ٹائپ کا روزہ ہے. لیکن اس کے برعکس حقیقت میں جب خداوند روزہ کی تعلیم دے رہا تھا, بنی اسرائیل کو جب میرے خدا نے روزہ رکھنے کا حکم دیا, تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کو چھیڑیں, چیک کریں کہ جب خدا نے کہا تم نے روزہ رکھنا ہے, تو اس نے کیا کھانے پینے کی بات کی یا کیا بات کی؟ آئیے اس کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں. آپ احبار کی کتاب اور 23ویں باب میں میرے ساتھ چلیے ذرا, سلائیڈ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ پڑھیے ذرا. احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 26ویں آیت پڑھیے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. اب غور سے سننا, خداوند نے جب عید مقرر کی, تو خداوند نے ایک ایسی عید کا بنیاد رکھی اور انعقاد کیا, اس کو کہا کفارہ کی عید. ایک ایسی عید ہے اسرائیلیوں جو کفارہ کی عید ہوگی. دوبارہ پڑھیے سر. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. وہ جو ہے کفارہ کا دن کہلائے گا. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو. پہلے نمبر پر تو اس دن جو جمع ہونا ہے تم نے مقدس مجمع ہو, اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. اس کا مطلب ہوتا ہے سادہ سا جانوں کو دکھ دینے کا مطلب ہے روزہ رکھنا. اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا. آتشی قربانی بھی تم نے گزرانی ہے. تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا. جیسے سبت کے دن تم اور کوئی کام نہیں کرتے ہو, تو کیا کرتے ہو؟ سبت خداوند کے لیے مانا جاتا ہے. اب ذہن میں رکھیے, سبت کا مطلب ہوتا ہے میں نے خداوند کے لیے اس دن کو مقدس کیا ہوا ہے, تو اس کو سبت کے طور پر لینا ہے. ہاں جی, کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے. ہاں جی, جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا. وہ یہ عام دن تھوڑی ہے, وہ یہ تو بڑا خاص دن ہے. اور اسرائیلیوں پورے سال کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے.
کفارہ کے دن تمہارے گناہ معاف ہوں گے پورے سال کے، تو اس وقت دن تمہارا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ کھانے پینے پر کہ کفارے پر؟ کفارے پر۔ اور کفارے کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ کفارہ روحوں کا ہوتا ہے، بدنوں کا نہیں، گناہوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ کا دن اس کو کہہ دیا۔ اور آگے پڑھیے، جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، یعنی جو شخص روزہ نہ رکھے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے یعنی گا، طرح اس کو یعنی ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ یعنی وہ سبت کی طرح اس کو لے، میرے لیے۔ ہاں جی تم کسی طرح کا کام مت کرنا، جی، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اب خداوند نے ٹائمنگ بھی بتا دیے، جانوں کو دکھ دینے کی بات بھی بتا دی، اور سبت کو سبت کی طرح لینا ہے، بھلے اس دن سبت نہ ہو یا ہو، اس بات کو چھوڑو، تم نے لینا سبت کی طرح ہے۔ اور پہلے سبت کی خدا نے سٹڈی بھی کرا دی کہ سبت شام سے شام تک ہوتا ہے، اور صرف شام سے شام تک اس کو سبت کے طور پر ہی نہیں لینا، بلکہ اس کو کفارہ کا دن لینا ہے۔ بنی اسرائیلیوں، تمہارے پورے سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ لینا ہے، تاکہ تمہارا پورا دھیان خداوند کی طرف ہو۔ آج خدا نے ہمارے گناہ معاف کرنے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہم نے چکن قورمہ کھانا ہے، یہ نہیں ہے، آج ہم نے بریانی کھانی ہے۔ او بھائی، گناہ معاف ہونے ہیں، اور گناہ خدا نے معاف کرنے ہیں، اور دھیان خدا کی طرف ہو۔ جب خدا نے روزہ کے لیے کہا تو خداوند نے اس دن خاص کفارہ کی بات تھی، تو کفارہ جب گناہوں کا ہو تو دھیان لوگوں کا خدا کی، کیونکہ گناہ خدا معاف کرتا ہے۔ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کسی برے یا بچڑے کے خون کے وسیلہ سے کرتا ہے، یا سردار کاہن کے طریقے کے ساتھ کرتا ہے، وہ بھی خدا کا ہی بتایا ہوا کاہن تھا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ جب خداوند نے ایک روزے کی بات کی تو روزہ کے ساتھ کفارے کی بات کی، یا کفارے کی بات کی تو ساتھ روزہ کی بات کی، تاکہ لوگوں کا فلی دھیان خدا پر ہو۔ خداوند آج تو نے میرے گناہ معاف کیے ہیں اور کرنے ہیں۔ سارا دن وہ خداوند سے شاید یہی دعا کرتے رہے، خداوند برہ کی قربانی قبول کرنا تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، سردار کاہن کو سلامت رکھنا تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو دھیان کدھر ہے؟ خداوند کی طرف کہ چکن قورمہ کی طرف؟ یہ تو نہیں خداوند شام کو چکن قورمہ کھانا ہے۔ او بھائی، دھیان یہ نہیں ہے، فوکس کھانا نہیں، فوکس خدا ہے۔ تو جس روزے میں فوکس ہمارا خدا ہو، یہی تو صحیح روزہ ہوتا ہے۔ اور خدا نے اس کو ایک شام سے دوسری شام تک کا کہا، یہ تقریباً 24 گھنٹے کا بنتا ہے۔ یہ ہم اگلی دفعہ خداوند کے فضل سے سیکھیں گے۔ میں نے کو بتایا تھا کہ جب تک ہم مسیحوں کے روزے ورلڈ لیول پر چل رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتے جائیں گے۔ اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو روزہ میں ہمارا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ کھانے پینے پر نہیں، خدا پر ہونا چاہیے۔ فلی طور پر ہماری توجہ ایسے خداوند پر ہو کہ خداوند بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ہے روزہ، اگر خداوند ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ کھانے پینے پر ہی ہو تو یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے، یہ سلائیڈ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم فلی طور پر بات کو سمجھیں۔ اگر آپ نے سارا دن روزہ میں یہی سوچتے رہے شام کو روزہ کس چیز سے کھولنا ہے، کھانا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر دھیان کھانے پینے پر ہی ہو تو ایسا روزہ بھائی رسمی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی سوئی کھانے پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی روزہ رکھ کر سوئی کھانے پر ہے تو آپ کا روزہ رسمی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی سوئی خدا اور دعا پر ہے، جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم نے سبت کے طور پر اس دن کو لینا ہے، اس دن تمہارے جانوں کا کفارہ دیا جائے گا، تمہارے سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس لیے تم نے روزہ میں ٹھہرنا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں دھیان خدا اور دعا کی طرف ہو، آپ کی سوئی خدا اور دعا کے اوپر رہے۔
یہ سلائڈ بنانے کا مقصد یہی ہے. اگر دھیان خدا پر ہے اور چلتے پھرتے دعا اور پرستش میں ہماری روزمرہ کے کام کے ساتھ ساتھ پرستش بھی جاری ہے، دعا بھی جاری ہے، تو یاد رکھیے یہ حقیقی روزہ ہے. حقیقی روزہ میں لوگ جہاں آنا جانا ہوتا ہے وہ بھی جاری رکھتے ہیں، اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج میرا روزہ جی آج میں نے کام نہیں کرنا. کیوں کام کیوں نہیں؟ تو نے کام کیوں نہیں کرنا؟ روزہ کام سے روکتا ہے؟ روزہ کام سے نہیں روکتا، یاد رکھیے. نہیں 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 نہیں. بنی اسرائیل کو اس لیے کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کو سبت کے طور پر لیں، اور وہ سبت کے طور پر اس لیے نہیں کام کرتے تھے، ان کا مقدس مجمع اس دن ہوتا تھا. اس مقدس مجمع میں وہ خداوند کی پرستش کرتے اور خداوند سے دعائیں مانگتے تھے، اس لیے وہ کام نہیں کرنے سے کو منع کیا ہوا تھا. تو میرے بھائی، ہم نے بھی اگر آپ 40 روزے رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی جو سوئی ہے وہ خدا پر اور دعا پر رہنی چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر کی سوچ جسمانی نہیں روحانی ہوگی. جب آپ کی سوچ روحانی ہوگی تو پھر آپ کی سوئی خدا اور دعا پر رہے گی. میں چاہتا ہوں پولس رسول کی اس بات کو پڑھیے. رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پولس کہہ رہا تھا، آپ بھی نکالیے میرے ساتھ. رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 8واں باب ہے. پولس نے جسمانی اور روحانی بندے کی آپس میں امتیاز کر کے بتایا ہے، روحانی کون ہوتا ہے اور جسمانی کون ہوتا ہے. اور آج بات یاد رکھیے، کوئی روحانی بندے کے سینگ نہیں نکل آتے کہ اب اس کے سینگ نکل آئے، چرچ جاتا رہا ہے، اب اس نے روزے رکھے تھے سینگ نکل آئے، اب یہ روحانی بن گیا ہے. اور نہیں ہو بھائی، یہ نہیں ہوتا. فرق کیا ہوتا ہے؟ رومیو 8 باب کی 6 بھائی پڑھیں گے جی. 5ویں سے پڑھتے ہیں. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جو جسمانی ہوتے ہیں نا، جسمانی، اور جسم تو روحانیوں کا بھی ہوتا ہے، جسم روحانیوں دونوں کا ہی ہوتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ جو جسمانی ہوتے ہیں، ہاں جی ٹرمینالوجی کو سنیے، وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی ان کو کہتے ہیں جن کا خیال جسم کے اوپر لگا رہتا ہے. آگے، لیکن جو روحانی ہیں، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کن خیالوں میں ہیں، آپ کن خیالوں کے اندر ہیں. یہاں سے پتا چلے گا کہ آپ جسمانی ہیں یا روحانی ہیں. اگر تو آپ کا خیال جسم کے اوپر ہی ہے، میرا جسم کمزور نہ ہو جائے، مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، یہ نہ ہو، اگر آپ جسم کے اوپر ہی آپ سوچتے جا رہے ہیں تو پھر آپ جسمانی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی روح کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میری روح زوراور ہو جائے، خداوند مجھے روحانی طور پر زوراور کر دے، تو اس کام کے لیے آپ کا دھیان کھانے پر نہیں ہوگا، خدا پر ہوگا. کیونکہ کھانا کھانے سے آپ جسمانی طور پر قوت مند ہو سکتے ہیں، روحانی طور پر نہیں. لیکن خدا کی طرف متوجہ ہو کر آپ روحانی طور پر صحت مند اور قوت مند ہو سکتے ہیں. تو جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. بلکہ آگے کچھ اور خطرناک بات لکھ دی، پڑھیے. اور جسمانی نیت موت ہے. اس کا مطلب ہے جن کی نیت ہر وقت سارا دن جسم کے اوپر جن کی نیت لگی ہوئی ہے، کیونکہ خیالوں کے ساتھ نیت کا تعلق ہے. جو جسمانی نیت ہے وہ سیدھی سیدھی موت ہے، زندگی سے خالی ہے جسمانی لوگ. اگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اگر بندہ روحانی ہے تو پہلی بات تو وہ اس کے اندر زندگی ہے، پھر اس میں اطمینان بھی ہوگا. اور سن لیجئے، روزہ رکھنے والے روحانی لوگ سن لیجئے، اگر روزہ رکھ کر آپ بڑے اطمینان میں ہیں، آپ کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں لگی ہوئی، دین آپ کا روزہ ٹھیک ہے. اگر آپ بڑے اطمینان میں ہیں. آمین. آگے پڑھیے سر. ہاں جی. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب اگر جسم کے خیالوں میں ہی ہے، جسمانی نیت ہے، تو یہ خدا کی دشمنی ہے سیدھی سیدھی. ہاں جی. کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے، کیونکہ خدا اس طرح کی شریعت ہی نہیں دیتا کہ تم جسم کے بارے میں سوچتے رہو. ہاں جی. اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں. اور یہ بھی سن لے، جو جسمانی ہے وہ خدا کو بھی خوش نہیں کر سکتے. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک روحانی بندہ بناؤں اور ایک جسمانی بندہ بناؤں. اب یہ ایک جسمانی بندہ ہے اور ایک روحانی بندہ ہے. ابھی ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. جسمانی شخص وہ ہے جو جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے.
یہ انگلیوں پر پریشان ہو رہا ہے، یار کتنے بجے روزہ کھولاں گا میں، دھیان کدھر ہے؟ یا اخلاق کی طرف ہے اور یا اپنے بدن یا کھانے کی طرف دھیان ہے۔ اس کی نسبت روحانی بندے نے جب روزہ رکھا ہے تو اس کا دھیان کھانے پینے پر نہیں، شاید اس کا دھیان پرستش پر لگا ہوا ہے، وہ پرستش کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے خداوند تیرا۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شکلیں اور ان کی حرکات و سکنات ہی بتا دیتی ہیں اطمینان میں کون ہے اور پریشانی کی حالت میں کون ہے۔ یہ جسمانی ہے جو جسمانی باتوں کے خیال میں ہے، اور یہ جسمانی نیت موت ہے، اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی بھی ہے، اور نہ تو یہ خدا کی شریعت کے تابع یہ شخص ہے اور نہ ہو ہی سکتا ہے۔ اس کے برعکس روحانی آدمی جو ہے یہ روحانی باتوں کے خیال میں ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ بڑا اطمینان کے اندر ہے۔ جتنے روحانی، جب روحانی لوگ روزہ رکھتے ہیں نا تو چونکہ ان کا دھیان کھانے پر ہوتا ہی نہیں، ان کا دھیان خدا کی طرف ہوتا ہے۔ اب جب آپ بات کرتے ہیں نا شام اور شام کی، یہ جو شام سے شام کی بات ہے، تو مجھے بتائیں شام کو جب شام کہتے ہیں تو شام کا تو وقت ہوتا ہے 6 سے لے کر شام 9 بجے تک۔ شام 6 سے 9 بجے تک آپ کی شام ہی شام ہوتی ہے۔ جب روحانی آدمی روزہ رکھے گا تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ 6 کتنے بجے بجن، نہیں، او بھائی وہ 6 بجے کھا لے، 7 بجے کھا لے، 8 بجے کھا لے، 9 بجے کھا لے، اس کو کھانے کی پریشانی نہیں لگی ہوئی، وہ اطمینان میں ہے، کیونکہ وہ جسم کے اوپر اس کا فوکس نہیں۔ یہ آپ کی جو سب کے سلائیڈیں چلتی ہیں یہی سکھاتی ہیں۔ اب جسمانی روزہ دار جو ہوتے ہیں، تصویر ملاحظہ کر لیجئے ذرا، یہ جو روزہ میں جسمانی مسیحی ہوتے ہیں ان کا دھیان کھانے پر ہوتا ہے۔ ارے اور بات سن لیجئے، اب اس وقت مسیحی دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے سوال بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، جن کا دھیان جسمانی ہوتا ہے، جن کی نیت جسمانی ہوتی ہے، جو جسمانی خیالوں میں ہوتے ہیں، ان کے سوال بھی جسمانی ہوتے ہیں، دھیان بھی جسم پر، سوال بھی کھانے پر۔ مثلا مجھے کسی نے شخص نے فون کیا، وہ بھائی صاحب ایک سوال تھا، میں کہا جی ہاں کیا سوال تھا؟ وہ روزوں میں گوشت کھا لینا چاہیے کہ نہیں کھا لینا چاہیے؟ اس کا دھیان کدھر ہے؟ کھانے کی طرف۔ کھانا، او بھائی روزے کا مطلب تو ہے نہ کھانا، نہ پینا، نہ چکھنا، تو پھر کھانے کی بات ہی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے تجھے روزے کی سمجھ ہی نہیں، اور تو ہے ہی جسمانی۔ اور غور سے سن لیجئے، اگر آپ کا بھی سوال ہے تو سن لیجئے، اگر آپ کو کسی نے یہ سوال کیا ہے تو وہ انتہائی جسمانی شخص ہے جس نے یہ سوال کیا ہے کہ جی روزوں میں گوشت کھا لینا چاہیے کہ نہیں کھا لینا چاہیے؟ کیا کلام میں کہیں اس طرح کی کوئی باتیں لکھی ہوئی ہے؟ ہاں، پھر کبھی پوچھیں گے بھائی جی وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ رکھنا چاہیے، کون سی چیز ہے جس سے کھولنا چاہیے؟ مطلب دھیان کدھر؟ کھانے پر۔ او بابا، اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسیح ہو تم جسمانی ہو روحانی ہو؟ اب وہ مسیحی نہیں جو روحانی نہ ہو، مسیحی تو وہی ہے جو روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ اپنے خیالوں کو ٹھیک کیجئے تاکہ آپ کے سوال ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے خیال ٹھیک ہوں گے، آپ کے سوال ٹھیک ہوں گے۔ جیسا خیال ویسا سوال، سیکھ لیجئے، جیسا آپ کا خیال ہوگا ویسے ہی آپ کے سوال ہوں گے۔ آپ جسمانی ہیں، آپ کھانے کے سوال کریں گے، لیکن اگر آپ روحانی ہیں تو خدا کو خوش کرنے کے سوال کریں گے۔ اب یہ کیوں نہیں سوال کرتے یار خداوند کو خوش کیسے کریں؟ آپ کو پتا مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ وطن میں ہو یا جلا وطن، خداوند کو خوش کرے، یہ تعلیم ہے کہ جسم کو خوش کرے۔ بلکہ میں چاہتا ہوں شاید کو پڑھیں، یہ بڑی خطرناک آیت ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا اس کا کیا میننگ ہونا چاہیے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے میرے ساتھ نکالیے۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 6واں باب ہے اور اس میں اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے میرے بھائی۔ غلطیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیے سر۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اب سننے بڑے غور سے سنیں، جس کا دھیان ہی جسم کے اوپر ہے، جسم کو یہ کھلا دو، جسم کو یہ کھلا دو، اس کو قورمہ کھلا دو، اس کو بریانی کھلا دو، او بھائی وہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کن خیالوں میں ہو؟ دوبارہ پڑھیے سر۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے
वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल खाने रूह के लिए बोए, रूह के लिए, जिस्म के लिए नहीं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस्मानी मसीहों का जैसा ख्याल वैसा ही सवाल। वो उनको परेशानी लगी हुई है कहीं कमजोर ना हो जाए, ऐसा ना हो यार हम जिस रोजे रखें तो कमजोर ही हो जाए। वाह रे वाह, फिर तुझे पता ही नहीं, फिर तुझे परिणाम ही नहीं है। और फिर यही सवाल उल्टे सीधे करते हैं, क्या खा के खोलना चाहिए, क्या खा के रखना चाहिए। और बड़ी अजीबोगरीब सवाल है, तवे दी पक्की खा लेनी चाहिए कि नहीं। ये क्या है, आपके सवाल खाने पर ही है। क्यों जिस्मानी बातें करते हो? रूहानी बना, रूहानी जो खुदा को खुश करते हैं। रूहानी लोगों का साबता कुछ और होता है। ये जो जिस्मानी है, मैंने लिखा हुआ फोकस ऑन फूड ऑल दी डे, इनका सारा दिन फोकस किस पे रहता है? खाने पर। लेकिन इसके बरक्स जो रूहानी मसीहों का रवैया वो बड़ा फर्क होता है। आप स्लाइड के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, रूहानी लोगों के खाने के सवाल नहीं होते। गौर से सुन लीजिए, रूहानी लोग जो हैं, चूंकि उनकी नीयत रूहानी होती है, उनके ख्याल रूहानी होते हैं, इसलिए उनके खाने के सवाल नहीं होते। सादा खाने बनाते हैं और सादा दिली से खाते हैं। रोजे का तल्लुक खाने के साथ नहीं है, ना खाने और ना पीने और ना चखने के साथ है। अगर फिर हमने फोकस खाने पे ही रख लिया, और खाने को तो परे करना है और फोकस खुदा की तरफ करना है, और फिर अगर फोकस हमने खाने पे रख लिया तो भाई ये जिस्मानी रोजा है, जिस्मानी लोगों का रोजा है, और ये रस्मी रोजा है, और ये वो रोजा है जिसका कोई अजर नहीं। ये वही है जो इस्राएल ने 5वें और 7वें महीने में भी रखे हैं। ये वो रोजे नहीं। रूहानी लोगों का ख्याल खुदा की तरफ होता है। वो ज्यादा वक्त दुआ में गुजारते हैं ताकि अबलीस और गुनाह से बेहतर मुकाबला करने के लिए रूहानी तौर पर जोरावर हो जाए। रोजा आदमी को रूहानी तौर पर जोरावर करता है। ये हम अगली दफा सीखेंगे खुदावंद के फजल से कि ये रूहानी तौर पर भी जब हम जोरावर होते हैं तो खुदावंद हमारे बदन का भी फिक्र करता है। वो खुद ब खुद रोजा के सबब से हमें जिस्मानी तौर पर भी ताकत और कुव्वत बख्शता है। तो आज मैं चाहता हूं कि अगर हमें इतनी ही समझ आ जाए तो ये भी हमारे लिए काफी है। खुदावंद ने चाहा तो अगली दफा हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लेकिन आज जो हमने सीखा है, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको रोजे का अजर दे, वो अजर क्या होगा ये मेरे दिल में है कि हम अगली दफा सीखेंगे। लेकिन आज हमने जो सीखा है, रोजा रखने के सबब से आदमी रूहानी हो जाता है, रूहानी हो जाता है। और रूहानी अब तब ही होंगे अगर रूहानी ख्यालों में होंगे, खुदा की तरफ आपकी तवज्जो होगी। लेकिन अगर आपका रोजा रखकर ध्यान फिर खाने के ऊपर ही है तो याद रखिए फिर आप जिस्मानी हैं और आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। आप 40 नहीं 640 रोजे भी रखे, 70 साल उन्होंने रोजे रखे तो भी खुदा खुश नहीं हुआ। आपने पढ़ा, सुना आपने, फिर दोबारा अपने घर जाकर दोबारा पढ़े, 10 दफा पढ़े। उसका यही मतलब है, क्या तूने मेरे लिए रोजा रखा? तुम तो खाते पीते थे, तुम्हारा तो ध्यान ही खाने के ऊपर लगा हुआ था, पीने के ऊपर लगा हुआ था। ओ भाई, इन 40 रोजों को रूहानी तौर पर रखें ताकि खुदावंद आपको अजर अता करें। रस्मी रोजे छोड़कर हकीकी रोजे रखने शुरू करें। आज आपके लिए इतना ही काफी है। अपने जहन और ख्यालों को दोबारा चेक करें, आप किस सेंस के साथ रोजा रख रहे हैं। रोजे का यह मतलब नहीं कि आपके घर में कोई स्पेशल खाना पकना शुरू हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। रोजे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रोजा रख रहे हैं तो लिहाजा मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? क्या रोजा को काम ना करने का बहाना बनाते हो? ये गलत है। जिस्मानी बातें छोड़ दें, खुदावंद कुव्वत और ताकत बख्शेगा आपको। मैं चाहता हूं आइए मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं और मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि आप रस्मी रोजे से निकल जाए और हकीकी रोजा के अंदर आ जाए। खुदा पाक, मैं तेरे कलाम के लिए शुक्र करता हूँ जो हमारे कदमों के लिए चराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। बेशक खुदावंद तेरा कलाम हमें सब कुछ ही सिखाता है, और जो बात आज हमने सीख ली है
میں دعا کرتا ہوں کوئی مسیحی جسمانی خیال سے روزہ نہ رکھے، روحانی خیالوں میں آ جائے خداوند، جو خداوند تجھے خوش کر سکتے ہیں۔ اور میں یقین کرتا ہوں تو یہ سوچے گا کہ تو کیسے خوش ہوتا ہے، وہ یقیناً توبہ بھی کرے گا اور بپتسمہ بھی لے گا اور تجھ میں شامل ہو جائے گا۔ اور خدا پاک میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو صرف اپنی راست بازی کے کاموں پر تکیہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید راست بازی کے کام ہی کافی ہیں آسمان پر جانے کے لیے۔ اے خداوند میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں ان کا ذہن تبدیل کر دے، تو نجات دینے آیا ہے، اور نجات ہمارے راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں تو دیتا، یہ تو تیری بخشش ہے جو نئی پیدائش کے غسل اور روح کو اس کے نیا بنانے سے میں ملتی ہے۔ لوگ تیرے کلام کے خلاف نہ کھڑے ہوں بلکہ تیرے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو راست بازی کے کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے منت کرتا ہوں ان کو خداوند تیار کر کے وہ نئی پیدائش کے غسل میں شامل ہوں، کیونکہ بپتسمہ کے وسیلہ ہی وہ تیرے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے، اور جب تیرے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے تو پھر ہی آسمان پر جائیں گے۔ خداوند عظیم میں منت کرتا ہوں اے خداوند، خاص بالخصوص مسیحی لوگ اے خداوند راست بازی کے کاموں پر تکیہ نہ کریں، بالکل نہ کریں خداوند میرے خدا، کیونکہ یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ اے پاک خداوند، اور تیرے نجات کے منصوبے میں آ جائے میرے خدا۔ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی وہ توبہ کریں، جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ کے وسیلے تجھ میں پیوستہ نہیں ہوئے وہ بپتسمہ لے کر تجھ یسوع میں شامل ہو جائیں، اور جنہوں نے خداوند ابھی تک روح القدس نہیں پایا اور روح القدس کی آگ کو حاصل کریں، نیا بنا دے خداوند نے میرے خدا، اور پھر وہ روزہ رکھیں تاکہ خداوند وہ رسمی روزہ نہ رہے، وہ واقعی وہ روزہ ہو جو تجھے پسند ہے میرے خدا۔ اور اے باپ میری دعا کہ جو روزے رکھ رہے ہیں اے خداوند آج کے بعد ان کا فوکس کھانے پر نہیں بلکہ سارا دن یا جب بھی وہ روزہ میں ہوں اے خداوند میرے خدا ان کا دھیان تجھ پر ہو میرے خدا، ان کی آنکھیں تجھ پر لگ جائیں میرے خداوند میرے خدا، تاکہ تیری آنکھیں ان پر لگ جائیں اور تو ان کو اجر عطا کرے میرے خدا۔ میرے پیارے مسیحی بہن بھائیوں کو اجر حاصل کرنے والا روزہ رکھنے کا فضل عطا کر، رسمی روزے سے نکال دے میرے خداوند میرے خدا، تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں جس خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے، خداوند اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربان ہی رہے، خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے، آمین۔